Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I am here for my 8th lecture. Today's topic is History of Pakistan Part 2. First of all, a recap of the previous lecture. पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि why history is important, why it is important to learn history. और मैंने आपको इस सिलसिले में ये बताया था कि हिस्ट्री में ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि हमारे लिए ज़रूरी है जानना, या जब हम मुतालिया पाकिस्तान का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जब हम पाकिस्तान स्टडीज़ का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए ऐसी कौन सी चीज़ है इम्पोर्टेंट कि हमें हिस्ट्री जो है वो जानना ज़रूरी है. इस सिलसिले में मैंने आपको हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया था कि जब तक किसी चीज़ की बैकग्राउंड के बारे में पता नहीं होता, हम उसके प्रेजेंट और फ्यूचर को नहीं समझ सकते. जैसे कि आपके पास, आप इस वक्त अंडर ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ रहे हैं और आपके पास एक अपनी ज़ाती एजुकेशनल हिस्ट्री है और उसी की बेस के ऊपर आप आज इस काबिल हैं कि आप इस जमात में बैठ सकें और इस जमात के लेक्चर्स अटेंड कर सकें. इसी तरह से कौमों की ज़िंदगी में भी जो उनकी तारीख़ है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, और इन कौमों की तारीख़ की वजह से ही पता चलता है कि आलमी सतह पर या आलमी बिरादरी में कौमों का क्या स्टेटस है. सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू लर्न हिस्ट्री. The second point was इंडस वैली सिविलाइजेशन. इसी सिलसिले में फिर कि इस वक्त की जो दस्तयाब तारीख़ है इस ख़ित्ते की, जो इस वक्त वो तमाम इलाके जो कि पाकिस्तान में शामिल हैं, उनकी क्या तारीख़ है या उनकी क्या तारीख़ थी. तो जो दस्तयाब इस वक्त हमारे पास हिस्ट्री मौजूद है वो तकरीबन 2500 साल पहले की तारीख़ हमारे पास मौजूद है, जिनके के नवादरात और उनसे ताल्लुक़ रखने वाली मुख्तलिफ़ अशिया हमें अजायब घरों में मिलती हैं, और हम उनकी मदद से अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये तमाम इलाके जो इस वक्त पाकिस्तान की सरहदों के अंदर शामिल हैं, उन सब इलाकों में माजी में क्या होता था, किस तरह के लोग रहते थे. और यहाँ पे जो मैंने आगाज़ किया वो 2500 साल क़िबल मसीह यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी 2500 साल पहले यहाँ पर क्या था और किस तरह की तहज़ीब आबाद थी. इसी तरह से स्पेशल फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वी हैव डिस्कस्ड, और वो हमने इस तरह इन पर बात की कि उनका मज़हब क्या था. वो नेचर वर्शिपर थे या कुदरती जो चीज़ें हैं उनकी इबादत किया करते थे. इसी तरह से उनका पेशा क्या था. पेशे के बारे में ये था कि वो ज़्यादातर उनका ताल्लुक़ ज़राअत के साथ था. वो ज़रई अजनास, मुख्तलिफ़ किस्म की ज़रई अजनास यहाँ पे पैदा करते थे और फिर उन्हें दूसरे इलाकों में जो उस वक़्त के दुनिया के दूसरे इलाके थे उनको फ़रोख्त करते थे. उनका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, इस पर भी हमने बात की कि उस वक़्त कोई बादशाहत का तसव्वुर नहीं था, या जिस तरह की एम्पायर्स का बाद में आने वाली तारीख़ में ज़िक्र मिलता है, उस वक्त की तारीख़ में ऐसा कोई ज़िक्र नहीं हमें मिलता. उस वक़्त कोई सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं था, जैसे कि आजकल है कि मुख्तलिफ मुल्कों में हुकूमतें काम करती हैं, मरकज़ में एक हुकूमत होती है, फिर वो अंदरूनी मुल्क, किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात को देखती है, फिर उस मुल्क के बैरूनी मामलात के लिए उसके पास अलग से महकमे होते हैं. इसी तरह से फ़ौज जो है वो सरहदों की हिफाजत करती है. लेकिन इस तरह का कोई तसव्वुर 2500 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं था, बल्कि वहाँ के लोग पॉलिटिकली मुख्तलिफ ग्रुप्स की शक्ल में रहते थे, और जो ट्रेडर्स थे दोज वर डोमिनेटिंग पॉलिटिकली, those were very dominated politically. इसी तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद ये तो यहाँ के जो लोकल लोग थे, यहाँ के जो रहने वाले लोग थे, ये उनके बारे में है. इसी तरह से तारीख़ हमें इस बारे में बताती है कि वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ़ इलाकों से, साउथ एशियन रीजन से, इरानियन प्लेटो से और वेस्टर्न साइड से और बाज़ दफ़ा ईस्टर्न साइड से बहुत सारे लोग जो थे, कबाइल जो थे, वो वक्तन फ़वक्तन इस ज़मीन पर हमला आवर होते रहे और यहाँ पर उन्होंने अपनी हुकूमतें कायम की और मकामी लोगों के साथ मिलकर एक नई तहज़ीब और एक नई तर्ज़ ज़िंदगी और एक नए माशरे को जन्म दिया. इनमें हमें जो तारीख़ मिलती है उनमें आर्यंस या एरियंस या आर्या
یہ تینوں لفظ جو ہیں، یہ تینوں پروننسیشنز جو ہیں یہ ٹھیک ہیں، اور ان کا ذکر ہمیں 3000 سے لے کے 2000 سال قبل مسیح میں ملتا ہے کہ یہاں پر آرینز آئے اور انہوں نے یہاں پر آ کر دے اسٹیبلش دیر سپریمیسی انڈس ویلی سویلائزیشن، اور کس طرح سے انہوں نے انڈس ویلی سویلائزیشن کے اندر اپنا تسلط قائم کیا، اپنی اجارہ داری قائم کی، کیونکہ اس وقت کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت انڈس ویلی سویلائزیشن کا ڈکلائن تھا، یا یہاں پہ جو لوگ موجود تھے وہ ایک طرح سے زوال کی طرف جا رہے تھے، اور اس زوال کی وجہ سے یہ جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں انہوں نے یہاں پر اپنا تسلط قائم کرنا شروع کر دیا، لیکن یہاں کی مقامی تہذیب کا ایک اپنا اثر تھا، اور جو باہر سے لوگ آئے وہ اپنے ساتھ اپنی تہذیب لے کے آئے، تو اس کا کلچر اور سویلائزیشن افیکٹ یہ ہوا کہ ایک نئے طرح کے معاشرے نے، ایک نئے طرز کے کلچر نے اور ایک نئی تہذیب نے جنم لیا۔ اسی طرح سے اس سے اگلا جو ہمیں جو امپورٹنٹ ٹرننگ ہے ہسٹری میں، یا جو ایک اہم موڑ ہے، وہ ہے پرشین امپائر۔ اس وقت جو فارس کی حکومت تھی، فارس ایران کا پرانا نام ہے، کہ ایران کے اوپر ایک بہت بڑی مملکت قائم تھی، اور اس مملکت میں سے لوگ جو تھے وہ نکل کر اس علاقے کی طرف آئے، اور جہاں پر انہوں نے اپنی حکومت قائم کی۔ ان کا جو ٹائم سلاٹ ہے دیٹ از 520 BC۔ اسی طرح سے ہم نے بات کی الیگزینڈر دی گریٹ۔ الیگزینڈر دی گریٹ کا ٹائم سلاٹ ہے 336 to 323 BC، یعنی تقریباً 336 سال سے لے کے 323 سال قبل مسیح، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 336 سال پہلے یہاں پر سکندر اعظم آیا۔ اور سکندر اعظم کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کہاں سے آیا تھا اور اس کا تعلق کس ملک سے تھا، اور یقیناً آپ کو یاد ہوگا، اور اس نے کس طرح سے آ کر یہاں پر اپنی حکومت قائم کی، لیکن وہ یہاں پر زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکا اور اسے واپس جانا پڑا، اور واپس جاتے ہوئے راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، اور اس طرح سے یہ تہذیب جو ہے یہاں پر ختم ہو گئی۔ لیکن جو الیگزینڈر دی گریٹ کے آنے سے یا سکندر اعظم کے آنے سے یہاں پر ایک اور طرح کی تہذیب نے جنم لیا، کیونکہ مقامی لوگ پھر آرینز کے آنے کی وجہ سے، پھر اس کے بعد یونانیوں کے آنے کی وجہ سے، الیگزینڈر کے آنے کی وجہ سے یہاں پر ایک اور تہذیب جو ہے وہ پنپنے لگی۔ اسی طرح سے دا مورین امپائر اینڈ اشوکا۔ مورین امپائر کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ یہ یہاں کی سب کانٹیننٹ کے اندر، یا وہ علاقے جو کہ اب پاکستان کا حصہ ہیں، ان میں اگر ہمیں ایک باقاعدہ حکومت کا، ایک سیاسی حکومت کا یا ایک بادشاہت کا جو تصور ملتا ہے، اس کا آغاز موریہ امپائر سے ہوتا ہے۔ اور موریہ امپائر میں تیسرے نمبر پر ایک بہت مشہور حکمران گزرا جس کا نام اشوکا تھا۔ اشوکا جو ہے اپنی بہادری اور مختلف علاقے فتح کرنے کے حوالے سے بہت مشہور ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی وجہ شہرت بدھ مت کی اشاعت ہے۔ اشوکا بدھ مت کا پیروکار تھا، اور اس نے یہاں پر ان علاقوں میں، اور خاص طور پہ ٹیکسلا اور اس کے نزدیک کے جو علاقے ہیں، شمالی علاقہ جات ہیں جو اب پاکستان کے، وہاں پر اس نے بدھ مت کے مختلف مندر بنوائے، اسٹوپاز بنوائے، جن کے اوپر اس نے بدھ مت کی مختلف تعلیمات کو کندہ کروایا، اور اس طرح ہمیں تاریخ میں ان کا ذکر ملتا ہے، جو کہ ہمارے ماضی کا ایک حصہ ہیں اور ہماری تہذیب کا ایک حصہ ہیں۔ اسی طرح سے گریکس آئے، اور گریکس نے یہاں پہ گندھارا سویلائزیشن کو پروموٹ کیا۔ گندھارا سویلائزیشن کی بہت ساری باقیات، یادیں اور آثار قدیمہ جو ہیں ہمیں ٹیکسلا کے قریب اور اس کے گرد و نواح میں ملتے ہیں، اور ان کا جو ٹائم سلاٹ ہے وہ ہے 175 سے لے کے 160 قبل مسیح، یعنی ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں 175 سال باقی ہیں، اور اس میں ہمیں گندھارا سویلائزیشن کی تاریخ ہمیں اس خطے کے حوالے سے ملتی ہے۔ اسی طرح سے کشانز آئے۔ کشانز جو ہیں دا نیکسٹ ویو آف انویڈرز فرام سینٹرل ایشیا۔ کشانز کیم فرام
Central Asia and they established their supremacy on this land in 50 AD. यहाँ पर आप देखें कि BC converted into AD اور जब वहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो चुकी थी तो यहाँ पर कुशान्स जो थे वो हुकूमत कर रहे थे या उनका अरूज था. इसी तरह से गुप्ता एम्पायर जो है वो एक और यहाँ की ऐसी बादशाहत है जिसका ज़िक्र हमें पाकिस्तान की तारीख़ के हवाले से मिलता है. गुप्ता एम्पायर का जो टाइम स्लॉट है वो 320 से लेकर 720 ईस्वी तक है और इसमें हमें पता चलता है कि ये वो दौर था जबकि एक बार फिर हिंदुइज़्म को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ दिया गया. इसमें हिंदुओं की जो मजहबी किताबें हैं उनको लिखा गया. कास्ट सिस्टम जो है हिंदुओं का कास्ट सिस्टम को उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया और हिंदुइज़्म को एक नए रंग से उजागर किया गया और इसका पूरी तरह इसकी यहाँ पे अशात व तरवीज की गई. गुप्ता एम्पायर का जो तस्वुर है वो हमें ये भी बताता है कि यहाँ पे किस तरह से सियासी और एक रियासत का जो शऊर है वो इस इलाके में रिवाज पाने लगा. इसी तरह से हंस इन्वेजन्स जो हैं ये भी हमारी तारीख़ का एक हिस्सा हैं और इनका टाइम स्लॉट 710 ईस्वी है. यानी ये बिल्कुल उस ज़माने के करीब की बात है जब मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पर हमला किया. अब मोहम्मद बिन कासिम का जो मोहम्मद बिन कासिम ने जिस ज़माने में यहाँ पर हमला किया वो तारीख़ है 712 ईस्वी. इस तरह से हमें पता चलता है कि इस इलाके में मुख्तलिफ़ लोग आए. यानी सबसे पहले हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता चलता है, फिर हमें आर्यंस की इन्वेजन्स के बारे में पता चलता है कि वो यहाँ कैसे आए, फिर इसके साथ हमें मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ लोगों के बारे में पता चलता है. ये तारीख़ अगरचा बहुत पुरानी है. इस तारीख़ में इनके अलावा भी बहुत सारे लोग शामिल हैं लेकिन क्योंकि मैं आपको एक पाकिस्तान स्टडीज़ का एक लाजमी कोर्स पढ़ा रही हूँ, यह तारीख़ का कोर्स नहीं है, इसलिए वी हैव डिस्कस्ड ओनली द मेन टर्निंग्स ऑफ हिस्ट्री. यहाँ पर सिर्फ जो तारीख़ के अहम मोड़ हैं या बहुत ज़रूरी था जिनका ज़िक्र करना, सिर्फ उन लोगों का ज़िक्र किया जा रहा है. लेट अस सी द नेक्स्ट स्लाइड. टुडेज़ टॉपिक महमूद गज़नवी. महमूद गज़नवी जो है मोहम्मद बिन कासिम के बाद पहला हुक्मरान था जिसने यहाँ पर अपनी बाकायदा हुकूमत कायम की फ्रॉम 998 टिल 1030 AD. महमूद गज़नवी एक नौजवान था. मैं आपके लिए स्लाइड पढ़ती हूँ. सुल्तान महमूद गज़नवी एट द एज ऑफ 27 announced his claim to the throne of Afghanistan. He was the son of Turkish slave named Subuktigin. महमूद गज़नवी जो है इसका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान मौजूदा अफ़गानिस्तान के इलाकों के साथ था और वो एक टर्किश स्लेव थे जिनका नाम सुबुक्तगीन था. ये उनके बेटे थे और इन्होंने ये जब हुकूमत में आए तो इन्होंने यहाँ पर एक नई तारीख़ रकम की. इन्होंने क्या किया ये देखते हैं. इन 1001 सुल्तान महमूद कैप्चर्ड पेशावर and in 1005 make it center for his forces. He expanded his kingdom through some 17 invasions of the Punjab and northeastern India. इससे आपको पता चलता होगा कि सुल्तान महमूद गज़नवी जो है एक बहुत बहादुर हुक्मरान था. उसने पेशावर जो है तकरीबन 1001 में पेशावर को फ़तह किया और यहाँ पर उन पेशावर को उन्होंने अपने फ़ौजी अड्डे के तौर पे इसको डिक्लेयर किया क्योंकि उनकी जो मुस्तकिल रहाइश थी वो तो अफ़गानिस्तान के इलाके से ही थी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपना एक बाकायदा फ़ौजी अड्डा कायम किया और यहाँ से उन्होंने इंडिया के अंदर, पंजाब के अंदर और नॉर्थ ईस्टर्न पंजाब के अंदर उन्होंने मुख्तलिफ़ इलाकों पर तकरीबन 17 मशहूर हमले किए और इन 17 मशहूर हमलों के नतीजे में उन्होंने यहाँ के जो मकामी हुक्मरान थे उनको शिकस्त दी और उस शिकस्त के नतीजे में ही इस्टेब्लिश्ड मुस्लिम पॉलिटिकल सुप्रीमेसी स्पेशली इन दीज एरियाज़.
یہ اس نقشے کے اوپر، اس میپ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امپائر آف محمود غزنوی اس کا ٹائٹل ہے، اور یہاں پہ بتایا گیا ہے اس سلائیڈ کے اندر کہ 1027 AD میں یہ جتنے جو علاقے آپ کو ریڈ کلر میں نظر آ رہے ہیں ریڈ باؤنڈری کے ساتھ، یہ سب کے سب جو تھے یہ محمود غزنوی کے انڈر تھے، اور ان علاقوں پہ محمود غزنوی نے اپنا سیاسی تسلط قائم کیا اینڈ ڈکلیئرڈ این اسلامک گورنمنٹ ہیا۔ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں سلائیڈ کے اوپر کہ یہ ہندوستان کا جو موجودہ بھارت ہے اس کا پتہ چل رہا ہے، بے آف بنگال ہے، عریبین سی ہے، اور یہاں پر وہ علاقے جو جہاں پہ ایک لائن نظر بھی آ رہی ہے جو کہ ایک باؤنڈری لائن ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، اور وہ تمام علاقے جو اس وقت پنجاب، کشمیر، شمالی علاقہ جات، اور جہاں سے ہماری اس وقت KPK کی سرحد ملتی ہے افغانستان کے ساتھ، ان تمام علاقوں کے اوپر محمود غزنوی نے اپنی حکومت قائم کی۔ اسی طرح سے محمود غوری جو ہیں اس سے اگلے حکمران ہیں۔ محمود غزنوی کے بعد 1185 سے لے کے 1206 تک محمد غوری جو ہیں انہوں نے اپنا یہاں حکومت قائم کی۔ آفٹر محمود along this historic high road came شہاب الدین محمد غوری 1185 who established Muslim rule in Delhi for the first time by defeating پرتھوی راج۔ پرتھوی راج یہاں کا ایک ہندو راجہ تھا جو کہ ان علاقوں پہ حکومت کر رہا تھا، اس کو شکست دینے کے بعد محمد غوری نے یہاں پر، شہاب الدین محمد غوری نے یہاں پر اپنی حکومت قائم کی۔ He has the credit to establish the first Muslim in Delhi. In 1206 he was killed while offering his evening prayer. اسی طرح سے 1206 تک محمد غوری نے یہاں پر حکومت کی، اور ایک دن وہ جب کہ اپنی شام کی نماز ادا کر رہا تھا تو اس دوران اس کو مار دیا گیا۔ اس طرح سے اس کی حکومت کا یہاں پر خاتمہ ہوا۔ اس سے آئیے دیکھتے ہیں اس سے اگلا حکمران کون سا ہے، لیکن اس سے پہلے اس سلائیڈ میں یہ دکھایا گیا ہے کہ 1148 سے لے کے 1215 تک محمد غوری نے محمود غزنوی کے بعد کہاں تک فتوحات کی اور کیسے اپنی سلطنت کو بڑھایا۔ اب دیکھ سکتے ہیں آپ کہ محمود غزنوی کے مقابلے میں غوری کی جو حکومت ہے اور جو علاقے ہیں وہ زیادہ وسیع ہیں۔ اسی طرح سے محمد غوری کے بعد سلیو ڈائنیسٹی کا آغاز ہوا، جس میں پہلا حکمران جو ہے وہ قطب الدین ایبک ہے۔ قطب الدین ایبک نے 1192 سے لے کے 1210 تک حکومت کی۔ قطب الدین was born somewhere in the area near Afghanistan. قطب الدین rose through the ranks to become the Emperor Muhammad Ghori's most trusted general. قطب الدین ایبک was patron of art and architecture. One of the most prominent is Qutb Minar, started by Qutbuddin Aibak but completed by his successor Shamsuddin Iltutmish. He died while playing polo in Lahore. یہاں پہ مختصراً میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ قطب الدین ایبک جو ہے وہ بھی ایک بہت قابل حکمران تھا۔ وہ ایک جو شہاب الدین غوری تھے ان کے فوج میں ایک معمولی سے عہدے پہ کام کر رہے تھے، لیکن ترقی کرتے کرتے وہ ان کے عام سپہ سالاروں میں شامل ہو گئے، اور اس طرح سے انہوں نے یہاں پر اپنی حکومت قائم کی۔ اور وہ ان کو جو ان کی دلچسپیوں میں ایک بات یہ تھی کہ ان کو اعلیٰ فن تعمیر سے بہت لگاؤ تھا۔ اس کے لیے انہوں نے قطب مینار کی تعمیر شروع کی، لیکن ان کی زندگی نے وفا نہیں کی اور لاہور میں پولو کھیلتے ہوئے ان کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد اس قطب مینار کو جو آج بھی لاہور کے گرد و نواح میں واقع ہے وہاں پہ انہوں نے اس کو ان کے جو جانشین تھے شمس الدین التمش، انہوں نے اس کو مکمل کروایا۔ اس کے بعد ہمیں تاریخ میں خلجی ڈائنیسٹی کا پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ خلجی حکمران آئے
اب ایک میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ ڈائنیسٹی ان کو کہا جاتا ہے جو نسل در نسل جو حکمران حکومت میں آتے ہیں. تو خلجی جو تھے یہ بھی ایک سلسلہ تھا خلجی حکمرانوں کا، جن کا یہ اس سلسلے کا آغاز 1290 میں ہوا اور 1320 تک انہوں نے ان علاقوں پر حکومت کی. خلجی ڈائنیسٹی the second ruling family of the Muslim Sultanate of Delhi. This dynasty, like the previous slave dynasty, was of Turkish origin, though the Khilji tribe had long been settled in Afghanistan. Its three kings were noted for their faithlessness, and the first Khilji Sultan was Jalaluddin Firoz Khilji. خلجی ڈائنیسٹی بھی جو ہے یہ بھی اس لیے ان کا ذکر ضروری ہے کہ ان کی دور حکمرانی میں بھی مسلم تہذیب و تمدن نے ایک نیا رنگ اختیار کیا، اور اگرچہ ان کا تعلق جو تھا یہ ٹرکش تھے اور لیکن بہت عرصہ سے افغانستان میں مقیم تھے، اور یہاں پر اس لیے ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ اپنے پس منظر کے ساتھ انہوں نے یہاں پر ایک اپنے رواج کے مطابق، اپنے تہذیب کے مطابق، اپنی ٹریڈیشنز کے مطابق کام کیا، اور یہاں کے لوکل کلچر کے ساتھ مل کر اور لوکل ٹریڈیشنز کے ساتھ مل کر یہاں پہ انہوں نے حکمرانی کی، اور ان کی حکمرانی کے یادگار کے اثرات بھی ہمیں اپنی تہذیب و تمدن پر نظر آتے ہیں. اسی طرح سے یہ اس نقشے میں دکھایا گیا ہے کہ خلجی جو حکمران تھے انہوں نے کن کن علاقوں پر اپنی حکومت قائم کی، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ تمام علاقے شامل ہیں جو کہ جن میں کہ ان کی حکومت کے بارے میں پتہ چل سکتا ہے، اور یہ مختلف کلرز میں دکھائے گئے ہیں، اور بلو کلر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ تمام علاقے ہیں جو کہ جن میں کہ افغانستان اور پاکستان کے تمام علاقے اور انڈیا، اب موجودہ انڈیا کے بہت سارے علاقے، اور کچھ انتہائی شمالی علاقہ جات جو کہ اس وقت انڈیا کا حصہ ہیں، اور شاید اس میں کچھ نیپال کا حصہ بھی ہو، اور وہ تمام کے تمام علاقے جو تھے وہ ان حکمرانوں کے زیر اثر تھے. اسی طرح سے سید اینڈ لودھی ڈائنیسٹیز جو تھیں، جو سید تھے، انہوں نے بھی یہاں پر حکمرانی کی. اینڈ دہلی سلطنت ہیز بین کنٹرول بائی سیورل رولنگ پاورز اوور دا پیریڈ آف انڈین ہسٹری. سید اینڈ لودھی dynasties are two of the major rulers of Delhi which have played significant role in the history of Delhi Sultanate before Mughal empires started ruling over India. Said dynasty empowered India for about 37 years. Khizr Khan was the founder of the Said dynasty. آپ نے دیکھا کہ سید اور لودھی خاندان جو تھے انہوں نے بھی یہاں پر حکومتیں قائم کی، اور ان کے بھی مختلف حکمران گزرے. ان میں سید جو تھے ان کو اگرچہ بہت کم عرصہ ملا، لیکن لودھی ڈائنیسٹی جو تھی ان کا جو مقابلہ تھا وہ بعد میں آ کر لودھی خاندان کے آخری حکمران کے ساتھ ہی مغلوں کا پہلا فرمان روا تھا اس کا مقابلہ ہوا، اور اس طرح سے لودھی جو بادشاہ تھی اس کا خاتمہ ہوا. تو لودھی ڈائنیسٹی جو تھی اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ ہے 1451 سے لے کے 1526 تک. Compared to Said, the Lodhi dynasty was a better ruling empire who was in power for about 75 years. Established by Behlol Lodhi in 1451, Lodhis ruled Delhi till 1526. Behlol Lodhi was one of the successful ruler of his time. He expanded his dynasty by invading the neighboring states. یہاں پہ بہلول لودھی کا ذکر ہے جو کہ ان کا ایک نمایاں حکمران تھا، جس نے کہ اپنے ملکی سرحدوں میں سرحدوں کو بہت ایکسپینڈ کیا، بہت بڑھایا، اور ایسے بہت سارے جو ارد گرد کے علاقے تھے ان کو اپنے ملک میں شامل کیا. اسی طرح سے لودھی ڈائنیسٹی کے بعد آپ اس سلائیڈ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ تمام علاقے جو کہ اس وقت پاکستان کا حصہ ہیں، اور اس میں سے کچھ علاقے جو انڈیا کا حصہ ہیں، وہ جو تھے وہ اس خاندان کے زیر اثر تھے اور ان کی حکومت میں شامل تھے. اسی طرح سے اینڈ آف سلاطین اینڈ یورپین انٹرنس، جب سلاطین کی حکومتوں کا خاتمہ ہوا تو ساتھ ہی ہمیں تاریخ بتاتی ہے
کہ یورپ میں اس وقت ایک نئی جستجو کی ایک نئی لہر تھی، اور یورپی قومیں جو تھیں اس وقت اپنے اپنے علاقوں سے نکل کے باقی دنیا کو دیکھنے میں، ان کو تسخیر کرنے میں سرگرداں تھے۔ اس میں ایک دفعہ پھر آپ کی یاد دہانی کے لیے دہرا رہی ہوں کہ محمد بن قاسم کا جو ہمارے پاس ٹائم سلاٹ ہے وہ ہے 712 AD۔ اس کے بعد ہمارے پاس محمود غزنوی کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ 998 to 1030 AD۔ اسی طرح سے محمد غوری فرام 1185 till 1206 AD، قطب الدین ایبک فاؤنڈر آف دہلی سلطنت اینڈ فرام 1192 to 1526۔ اس میں وہ تمام حکمران شامل ہیں، تمام ڈائناسٹیز شامل ہیں جو کہ مختلف ادوار میں حکومت کرتی رہی، اور تقریباً اس سلسلے میں 34 رولرز گزرے، اور یہ 34 رولرز جو ہیں انہوں نے تقریباً 1192 سے لے کے 1526 تک حکومت کی۔ اسی دوران میں واسکو ڈے گاما، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک مشہور پرتگیز سیاح کا نام ہے، اور واسکو ڈے گاما اب پرتگیز نیویگیٹر انٹرڈ ان دا سب کانٹیننٹ ان 1498۔ واسکو ڈے گاما کے بارے میں آپ نے اپنی پچھلی جماعتوں میں پڑھا ہوگا کہ یہ ایک سیاح تھا جو کہ برِ صغیر میں آیا، اور یہاں پر حکمران اور مقامی لوگوں سے ملا۔ بہت سارے حکمرانوں کے درباروں میں اس نے رسائی حاصل کی، اور یہاں کے حالات کے بارے میں اس نے لکھا کہ یہ ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پر کہ بہت زیادہ دولت ہے، اناج ہے، کھانے پینے کی کسی چیز کی کمی نہیں، اور اسی طرح سے لوگوں کے رہن سہن اور مختلف رسوم کے بارے میں اس نے مختلف حوالوں سے بات چیت کی۔ اور یہ جو تاریخ میں جو ان سیاحوں کا کام ہے وہ یہ تھا کہ ان کی وجہ سے ان علاقوں کے بارے میں شہرت جو تھی وہ دوسرے علاقوں تک، خصوصاً یورپی ممالک تک پہنچی، اور ان کے لیے ان علاقوں کی طرف آنے کا ایک رجحان پیدا ہوا۔ اور اس لحاظ سے ان سیاحوں کا جو کام ہے، یا جو یہ لوگ سیاحت کے لیے آئے، سیر و تفریح کے لیے آئے، دنیا کو تسخیر کرتے ہوئے آئے، مختلف نئے علاقوں کی تلاش میں آئے، اور یہاں پر آ کر انہوں نے جو کچھ دیکھا اس کے بارے میں واپس جا کر انہوں نے اپنے لوگوں کو بتایا، اور ان کے لیے ان علاقوں میں ایک دلچسپی پیدا ہوئی، اور یورپی قوموں نے اپنے علاقوں سے، یورپ سے نکل کر ان علاقوں کی طرف آنا شروع کیا، اور اس کی پہلی مثال ہمیں 1498 AD میں اس پرتگیز سیاح کے آنے سے ملتی ہے۔ اسی طرح سے سٹارٹ آف مغل ایرا فرام 1526، اسی طرح سے اسی دوران میں ہمیں جو مغل حکمران ہیں ان کی بادشاہت کے آغاز کا پتہ چلتا ہے کہ 1526 میں مغلوں نے یہاں پر اپنی حکومت قائم کی۔ Mughal empire, Zahir Uddin Babur was the founder of the Mughal empire, and he established his supremacy in these areas in 1526 AD۔ 1526 میں مغل حکمرانوں نے، جن میں کہ ظہیر الدین بابر جو ہے ان کا جد امجد ہے، اور اس نے یہاں پر آغاز کیا، اور افیکٹو رولرز جو بہت مؤثر رولر تھے، یا جنہوں نے اس کی حکومت کو بڑھایا اور عروج تک پہنچایا، ان میں شامل ہیں ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں، اورنگزیب۔ اور یہ جو ان کا عروج کا دور ہے یہ 1526 سے لے کے 1707 تک ہے۔ اس کے بعد ineffective rulers were remained on the throne at Delhi till 1857 AD۔ جو بہت زیادہ پر اثر حکمران نہیں تھے، یا جو کمزور حکمران تھے، ان کا جو دور ہے وہ 1707 کے بعد سے ہے، اور 1857 تک پھر ہمیں مغلوں کے بارے میں ان کی تاریخ ملتی ہے۔ اسی طرح سے جب مغل یہاں پر آئے اور انہوں نے اپنی بادشاہت کا آغاز کیا، اگرچہ ان میں بہت بڑے بڑے نام ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، آپ کے سامنے ان کا نام لیا ہے، لیکن what were the challenges which were faced by the Mughals؟ مغلوں کے لیے جو چیلنج بن گئے سرزمین کے اوپر، سب کانٹیننٹ کی سرزمین کے اوپر، ان میں شامل ہیں سب سے پہلے
افغان، شیر شاہ سوری 1530۔ افغان جو تھے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر زیادہ تر جو مسلمان حکمرانوں نے یہاں پر حکومتیں قائم کی ہیں ان میں سے زیادہ تر حکمران جو ہے وہ افغانستان کی سائڈ سے آئے، تو وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو علاقے ہیں وہ ان کے ہیں اور یہاں پر انہی کی حکومت قائم ہونی چاہیے۔ شیر شاہ سوری اس بادشاہ کا نام ہے جو کہ ظہیر الدین بابر کے اہم جرنیلز میں سے تھا، اور اس نے یہاں پر جب مغلوں کا بڑھتا ہوا تسلط دیکھا تو مغلوں کے اقتدار کو چیلنج کیا، اور بالآخر بابر کے بعد اس کے بیٹے ہمایوں کو یہاں سے شکست دے کر بھاگنے پر مجبور کر دیا، اور یہاں پر شیر شاہ سوری نے اپنی حکومت قائم کی۔ آپ میں سے پنڈی اسلام آباد اور پٹھوار کے علاقے سے تعلق رکھنے والے لوگ اور بہت سارے ہو سکتا ہے آپ میں سے لوگوں کو روہتاس کا قلعہ جو ہے وہ دیکھنے کا اتفاق ہوا ہو۔ روہتاس کا قلعہ جو ہے جو جہلم کے قریب واقع ہے، اس میں شیر شاہ سوری نے اپنی حکومت یہاں قائم کی اور یہاں سے اس نے حکمرانی کی، اور وہ پنجاب کے بہت سارے قابل حکمرانوں میں سے ایک حکمران شمار کیا جاتا ہے۔ جی ٹی روڈ جو کہ اب موجود ہے، یہ بھی اس کا جو آغاز تھا وہ شیر شاہ سوری کے زمانے میں ہوا۔ اسی طرح سے سڑکوں کے کناروں پر سرائیں بنانے کا جو رواج تھا وہ شیر شاہ سوری نے اس کا آغاز کیا۔ شیر شاہ سوری کے اور بھی بہت سارے کارنامے ہیں، لیکن اس وقت ہم اس بات پر بات کر رہے ہیں کہ مغلوں کو جو چیلنجز درپیش تھے اس میں سے ایک افغان چیلنج تھا، اور اس میں جو پہلا حکمران تھا جس نے ان کی حکمرانی کو چیلنج کیا وہ شیر شاہ سوری تھا، جس نے ہمایوں کو یہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ دوسرا جو چیلنج تھا وہ ہندوز تھے، یہاں کے جو لوکل نیٹیوز تھے جن کا جو مذہب تھا وہ ہندوازم تھا یا ہندو مت تھا، وہ مسلمان حکمرانوں کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے تھے، ان کی جو تسلط تھا ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس میں شیو جی اور مراٹھاز جو تھے وہ پیش تھے، جنہوں نے مسلمان حکمرانوں کو بہت زیادہ مخالفت دی، اور 1664 میں ان کی جو مخالفت تھی وہ حد سے زیادہ بڑھ گئی، اور اس کا سامنا کیا مغلوں کے ایک بادشاہ اورنگزیب نے۔ اسی طرح سے جو پرشینز تھے، آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ ایران میں ایک بہت ہی عظیم بادشاہت کا سلسلہ چلتا آیا تھا، اور اس وقت بھی جو ایران میں حکومت قائم تھی ان میں نادر شاہ نے 1738 میں اورنگزیب عالمگیر کے اقتدار کو چیلنج کیا، اور یہاں پر انہوں نے کوشش کی کہ یہاں پر حملہ کر کے اپنی اجارہ داری قائم کی جائے۔ اس طرح سے اورنگزیب نے دو مختلف قسم کی مخالف قوتوں کا سامنا کیا، جن میں ایک ہندوز تھے اور ایک ایرانی تھے۔ اسی طرح سے سکھ جو ایک یہاں کے جس وقت مغلوں کے دور کا آغاز ہوا یعنی 1526 تقریباً اسی دور میں سکھ ازم نے اس سرزمین پر جنم لیا تھا، یعنی بابا گرو نانک نے یہاں پر اپنی تعلیمات کا پرچار کیا، اور پھر ان کے بہت سارے یہاں پر پیروکار پیدا ہو گئے۔ اس کے بارے میں جب میں مزید اس پہ بات کریں گے، جب ہم یہاں پر جو مذہبی تبدیلیاں یہاں پر آئیں ان مختلف لوگوں کے آنے سے، اس پر بات ہوگی تو ہم زیادہ تفصیل سے اس پر بات کریں گے۔ سکھ حکمرانوں میں رنجیت سنگھ نے پنجاب میں اور اس سے ملکہ علاقوں میں اپنی حکومت قائم کی 1799 میں، اور 1849 تک یہاں پہ سکھ حکمرانوں نے مغلیہ حکمرانوں کو بہت ہی زبردست چیلنج دیا، جس میں مغل حکمران شاہ عالم نے رنجیت سنگھ کی مخالفت مول لی، اور اس طرح سے یہ بھی مغل حکمرانوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ثابت ہوئے۔ آخر میں انگریز جب آئے،
شروع میں انگریز جو تھے وہ تاجروں کے روپ میں آئے اور انہوں نے تجارت کی غرض سے مغلیہ حکمرانوں کے درباروں تک رسائی حاصل کی تاکہ وہ اپنے لیے تجارتی مراد حاصل کر سکیں، اور اس طرح سے مغل حکمران جو تھے جہانگیر کے دور میں ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی اس کو قائم کرنے کی اجازت طلب کی، اور آہستہ آہستہ وہ یہاں کی دولت اور یہاں کی پاور پر اپنا تسلط قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو یہ تو تھے چیلنجز، مین چیلنجز وچ مغل رولرز فیس ٹائم ٹو ٹائم فرام افغانز، ہندوز، پرشین، سکھس اینڈ برٹش۔ اب اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جب اسلام اور مسلمان اس خطے میں اپنی پولیٹیکل سپریمیسی انہوں نے قائم کی، تو واٹ ور دا امپیکٹ آف اسلام on this region and what were the culture and religious changes occurred due to that political supremacy. اس میں first of all Islam gained quick and unmatched popularity throughout the subcontinent, and by the end of 14th century Islam had entered in all parts of India. جب محمد بن قاسم نے یہاں پر حملہ کیا تو اس کے ساتھ ہی یہاں پر جو ہندو مقامی لوگ تھے حکمرانوں نے تو شکست کھائی، اور نیچرلی وہ تو محمد بن قاسم کے مخالف تھے، لیکن عام لوگوں کو مسلمانوں کے قریب آنے کا موقع ملا اور انہوں نے دیکھا کہ آخر یہ کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں۔ ان کے لیے یہ بڑی حیرت انگیز بات تھی کہ جو حکمران بن کر اس سرزمین پر آئے تھے ان میں ذات پات کی کوئی تمیز نہیں تھی۔ وہ برہمن کے ساتھ بھی ویسے ہی بات کرتے تھے جیسے شودر کے ساتھ بات کرتے تھے، ان کے نزدیک کسی طرح کی بھی ذات پات کا کوئی فرق نہیں تھا۔ یہاں کے مقامی لوگ کیونکہ زیادہ تر ہندو مت کے پیروکار تھے اور ان کو اپنے مذہب کے مطابق the whole society was divided into different castes، تو ان کے لیے یہ بڑا ہی ایک مختلف تجربہ تھا کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو حکمران بھی ہیں، حکمران بن کر اس سرزمین پہ اترے ہیں اور وہ ہر ایک کو برابری کا درجہ دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ذات پات کے جو کریلٹی ہے یا ذات پات کی جو ایک سخت تمیز تھی اور ایک سخت کلاس سسٹم تھا، اس کے خلاف جو لوگ تھے انہوں نے اسلام کو خوش آمدید کہا اور انہوں نے اس مذہب میں جانا پسند کیا جو کہ ان کو عزت اور وقار دیتا تھا اور جو کہ ان میں مساوات رکھتا تھا، کیونکہ کسی کو محض کسی پیشے کی وجہ سے یا کسی کام کی وجہ سے یا کسی ایک خاص حالات کی وجہ سے پیدائش کے ساتھ ہی ایک خاص کلاس کے ساتھ منسلک کر دینا انسانی نفسیات کے خلاف ہے، اور انسانی نفسیات کے خلاف یہ جو ہندو مت کے اندر ذات پات کی تمیز پائی جاتی تھی اس کی وجہ سے یہاں کے جو مقامی لوگ تھے انہوں نے مذہب اسلام کو جو ہے وہ بہت ہی پسند کیا، اور اس طرح سے اسلام بڑی سرعت کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ انڈیا کے مختلف حصوں میں پھیلتا چلا گیا۔ Cultural influence, why it was attractive for local natives. Now I'm going to discuss why it was very attractive among the local natives, because we will discuss one by one the cultural influence, the religious influence and the other impact of Islam. No concept of caste system in Islam. First of all, we have already discussed there was no concept of caste system in Islamic traditions. Then simple, easy and understandable. اسلام کی جو تعلیمات تھیں وہ بہت سادہ تھیں، بہت آسان تھیں اور ان کو سمجھنا بہت آسان تھا، اور اس پہ ان کو کوئی مشکل نہیں پیش آتی تھی، کیونکہ جو ہندو مت کے اندر جو اشلوک تھے یا جو ان کی مذہبی کتابیں تھیں وہ اتنی مشکل تھیں کہ ان کو واقعی ایک خاص قسم کا طبقہ ہی سمجھ سکتا تھا، یا ان پر بات کرنے کی بھی ایک خاص طبقے کو اجازت تھی، اور عام لوگ جو تھے اس سے بے بہرا تھے۔ تو ان کے لیے اسلامی تعلیمات کو سمجھنا بڑا آسان تھا اور اس پہ عمل کرنا بہت آسان تھا۔ تو یہ جو ہے یہ ان کو زندگی گزارنے کے لیے یہ جو طریقہ کار ہے وہ ان کو آسان لگا۔ اسی طرح سے انٹروڈیوس اے نیو سوشل سسٹم، اسلام نے ایک نیا سماجی نظام دیا۔ خالی یہی نہیں تھا کہ ایک آپ سے صرف
مذہب کے بارے میں بتا دیا گیا کہ آپ کو ایک خدا کی عبادت کرنی ہے، یا اسلامک ورشپس کے بارے میں بتایا گیا، بلکہ اسلام نے ان کو ایک پورا ایک سوشل سیٹ اپ دیا کہ کس طرح سے آپ نے معاشرتی زندگی گزارنی ہے، ایک معاشرے میں آپ نے رہنا کس طرح سے ہے، کیونکہ اسلام اور قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ہیں اور سنت ہیں وہ ہمیں 3 طرح کی چیزوں میں گائیڈنس دیتی ہیں۔ ایک یہ سب سے پہلے یہ کہ بلیفس، آپ کے جو اعتقادات ہیں اس کے بارے میں، دوسرا آپ کی عبادات کیا ہیں یعنی ورشپس، اور تیسری جو ہے چیز ہے وہ ہے میٹرز یعنی معاملات۔ معاملات سے مراد سوشل لائف کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو یہ جو سوشل سسٹم تھا یہ بالکل ہندو سوسائٹی جو تھی، ہندو سوشل سسٹم جو تھا اس سے بالکل مختلف تھا، اور اس میں زندہ رہنا زیادہ آسان تھا، اور اس میں کیونکہ ذات پات کی کوئی تمیز نہیں تھی، اس میں مساوات تھی، اس میں عبادات آسان تھیں، اس میں کوئی ایسی چیزیں شامل نہیں تھی جیسے انسانی قربانی وغیرہ دیتے تھے یا ستی کی رسم تھی، تو اس میں اس طرح کی جو چیزیں تھیں وہ شامل نہیں تھی۔ تو یہ یہاں کے مقامی لوگوں کے لیے ایک بہت سہولت کی بات تھی، اسی وجہ سے انہوں نے اسلام کو بہت جلد قبول کیا۔ The next point is promoted tolerance and acceptance۔ یہاں کے مقامی لوگوں نے جو اسلام کے اندر ٹالرنس اور ایکسیپٹنس ہے اس کو قبول کیا۔ اسلام خالی یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہے اپنے مذہب کو جو ہے عزت دیں اور صرف اپنے مذہب کی بات کریں، بلکہ ہم اسلامی تعلیمات کی یہ ایک بہت ہی سنہری اس گولڈن چیپٹر آف اسلامک ٹریڈیشنز کے ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے دوسرے مذاہب اور دوسرے اعتقادات اور دوسرے جو مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں ان کی عبادت گاہوں کا، ان کے مذہب کے جو بڑے لوگ ہیں ان کو بھی عزت دینی ہے، اور ان کے ساتھ مل کے رہنا ہے۔ ان کے ساتھ آپ نے ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا جس سے یہ پتہ چلے کہ آپ بہت اوپر ہیں اور باقی لوگ نیچے ہیں۔ اس طرح کا کوئی کانسیپٹ جو ہے وہ اسلام نے نہیں دیا، بلکہ یہ بتایا کہ آپ کو دوسرے جو مذاہب ہیں ان کے ماننے والوں کو بھی عزت دینی ہے، ان کی عبادت گاہوں کو بھی عزت دینی ہے، اور ان کے مذہبی اعتقادات اور رسم و رواج اور جو بھی ان کے تہوار ہیں ان کو بھی عزت دینی ہے۔ اس میں سے ایک مثال بابا گرو نانک کی ہے۔ گرو نانک کے جو آباء و اجداد تھے وہ ہندو مت سے ان کا تعلق تھا، لیکن وہ اسلامی تعلیمات سے جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے، اور اس طرح سے انہوں نے ایک نئے مذہب کی یہاں پر بنیاد رکھی جس کو ہم سکھ ازم کہتے ہیں، جس کے اگر ہم سکھ ازم کے جب ہم ٹریڈیشنز کو پڑھتے ہیں، جب ان کے ریلیجیس ریچولز کو دیکھتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بابا گرو نانک جو تھے وہ اسلامی تعلیمات سے بہت زیادہ متاثر تھے، اور ہمیں ان کی زندگی لائف ہسٹری کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں جب ان کا میل جول مسلمان فقیروں کے ساتھ، مسلمان بزرگوں کے ساتھ رہا۔ اسی طرح سے چیلنج ہندو سوسائٹی، جو کہ بہت ہی زیادہ پریجڈس ہندوز تھے، وہ اسلام کو کسی صورت میں قبول کرنا نہیں چاہتے تھے، وہ اسلامی تعلیمات کو سمجھنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ اپنے تعصب کی وجہ سے انہوں نے اسلام کو تنگ نظری سے دیکھا، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ مذہب جو کہ ان کے آباء و اجداد جو ہے وہ صدیوں سے مانتے چلے آ رہے ہیں وہ اس سے ہٹ جائیں اور اسلام کو قبول کر لیں۔ اس طرح سے ایک لحاظ سے اسلام نے آ کر یہاں پر، مسلمانوں نے آ کر یہاں کی ہندو سوسائٹی کو ایک چیلنج دیا، اور یہ چیلنج بالآخر جو ریلیجس چیلنج تھا وہ اٹ واز کنورٹڈ انٹو پولیٹیکل چیلنج، اور پھر یہ پولیٹیکل چیلنج اور پھر اس کے ساتھ ہی معاشرتی چیلنج بنتا چلا گیا، اور پھر یہاں تک کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں ایسی تبدیلیاں آتی گئیں کہ دو قومی نظریہ کی جو بیس ہے وہ اسی قسم کی چیزوں سے شروع ہوئی۔ اسی طرح سے اسٹریسڈ آن دا ڈوئنگز آف دا انڈیویژل رادر دین دا سپیریورٹی اور انفیریٹی۔ جو اسلام ہے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا وہ یہ نہیں کہتا کہ جی کوئی آپ کا تعلق کس طبقے سے ہے، آپ امیر ہیں یا غریب ہیں، یا آپ برہمن ہیں یا شودر ہیں۔
اس طرح کی کوئی بات نہیں کرتا اسلام، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کی صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور یہ اب آپ پر منحصر ہے کہ اس دنیا میں آنے کے بعد اسلامی اصولوں کے مطابق، اسلام کی تعلیمات کے مطابق آپ زندگی کس طرح سے ڈھالتے ہیں، اور اس کے مطابق کیسے آپ اپنی زندگی کو کامیاب بناتے ہیں۔ اور اگر آپ میں صلاحیت ہے تو آپ ایک بہت کامیاب انسان ہو سکتے ہیں، دین اور دنیا، اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی۔ یعنی آپ کی فرد کی حیثیت، ایک انسان کی حیثیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، بجائے اس کے کہ ذات پات کی تمیز کے۔ ایک انڈیویجول جو ہے وہ بہت عام ہے، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، جیسے کہا ہے بعض شاعروں نے بھی، کہ آپ کی جو انڈیویجول پرفارمنس ہے، آپ کی جو انڈیویجول سائیکی ہے، آپ کے جو انڈیویجول جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں، وہ سب کی سب جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں، اور آپ جو ہے ایک جو انسان ہے وہ بہت ہی اسلامی سوسائٹی کے اندر، ایک اسلامی معاشرے کے اندر ایک انسان کا جو قول و فعل ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے، اور اسی کی بیس کے اوپر کسی کے اچھا یا برا ہونے کو، کسی کے بارے میں اچھی یا بری رائے جو ہے وہ قائم کی جا سکتی ہے، یا اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر وہ اچھا انسان ہے تو اس میں اچھائی کی زیادتی ہوگی، اور اگر وہ برا انسان ہے تو ظاہر ہے کہ وہ برائی کا تناسب اس میں زیادہ ہوگا۔ لیکن انسان کی بحیثیت، انسان جو اسلام نے عزت دی ہے ہر ذی روح کو، ہر ایک اس دنیا میں آنے والے انسان کو، وہ ہندو مت میں نہیں دی گئی تھی۔ اسی طرح سے اسلام بیکیم فار دا بلیسنگ فار لوور کلاسز آف انڈیا، تو اس وقت کا جو ہندوستان تھا، اس وقت کا جو بر صغیر پاک و ہند تھا، اس میں جو اسلام کو ماننے والے تھے وہ لوگ تھے جو ذات پات کے تقسیم کے ستائے ہوئے لوگ تھے، اور انہوں نے اسلام کو یوں سمجھا کہ اسلام ایک ایسا مذہب ثابت ہوا جو صدیوں سے جو ان کو زخم لگتے آئے تھے ان پہ مرہم کا کام کیا اسلامی تعلیمات نے، اور اس طرح سے انہوں نے اسلام کو بہت جلدی قبول کیا اور اس کی تعلیمات کو دل و جان سے ایکسیپٹ کیا۔ اسی طرح سے اسلام شوڈ دیم اے نیو وے آف لائف، یہاں سے ان کے اندر ایک زندگی کی نئی امنگ پیدا ہوئی۔ جیسے کہ پہلے جو کاسٹ سسٹم تھا اس میں تو یہ تھا کہ جی شودر ہیں جی، پوری زندگی انہوں نے بس لوگوں کے پاؤں میں پڑے رہنا ہے، یا لوگوں کے ایسے کام کرنے ہیں جو کہ جن کو کہ آڈ جابس کہتے ہیں وہ کرنے ہیں۔ لیکن اس کے جب انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تو وہ یہ سوچنے لگے کہ نہیں، وہ بھی بہت اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، اور ایک نئی امنگ پیدا ہوئی اور ایک نئی ترقی کرنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ اور یہ جو چیز تھی یہ ایک بہت بڑی سائیکالوجیکل یا نفسیاتی ایک تبدیلی تھی یہاں کے مقامی باشندوں کے ذہنوں میں۔ اسی طرح سے اسلام انٹروڈیوس اے ریسپیکٹیبل وے آف لائف، اسلام نے لوگوں کے ساتھ باعزت طریقے سے رہنا سکھایا۔ ظاہر ہے جب آپ کی بحیثیت انسان ایک مذہب، ایک معاشرہ، ایک نظام عزت آپ کو دے رہا ہے تو یقیناً ہر ایک انسان جو اس دنیا میں آتا ہے اس کو اس دنیا میں رہنے کے لیے ایک روپے، پیسے اور باقی سہولیات کے ساتھ عزت بھی چاہیے ہوتی ہے۔ تو ایک عزت کی زندگی کا جو تصور ہے وہ اسلام نے دیا، اور جس کو مقامی باشندوں نے بہت خوش آمدید کہا اور دل و جان سے قبول کیا، اور یہ ان کے لیے ایک بالکل نئی بات تھی، یہ ان کے لیے ایک ایسی بات تھی جس نے ان میں ایک ترقی کی اور آگے بڑھنے کی ایک نئی امنگ پیدا کی۔ لینگویجز لائک سنسکرت were influenced by Arabic, Persian and Turkish by interaction, and a new language Urdu اور ہندی developed۔ اسی طرح سے جب مختلف لوگ ملے، یعنی عرب اور یہاں کے مقامی لوگ، تو انہوں نے یہاں پر ایک نئی زبان کو جنم دیا، جیسے کہ یہاں کی جو مقامی زبان تھی وہ سنسکرت تھی، اور سنسکرت پہ اثر ہوا عربی زبان کا اور فارسی زبان کا اور کچھ ٹرکش زبان کا، اور اس طرح سے ایک نئی زبان اردو، یا جس کو انڈیا میں، پریزنٹ انڈیا میں ہندی کہتے ہیں، اس نے جنم لیا۔ یہ ایک بالکل
مثال ہے کہ کس طرح سے جب مختلف بیک گراؤنڈ رکھنے والی، مختلف پس منظر رکھنے والے لوگ اور قومیں ملتی ہیں تو وہ کس طرح سے نئی چیزوں کو جنم دیتی ہیں. تو اس کی یہ ایک بہترین مثال ہے کہ یہاں کی مقامی زبان سنسکرت تھی، لیکن جو عرب یہاں پر آئے وہ اپنے ساتھ عربی زبان لے کر آئے، اور اس عرب فوج کے اندر کچھ ٹرکش لوگ بھی شامل تھے جس کی وجہ سے ٹرکش، اور کچھ ایرانی لوگ بھی شامل تھے جس کی وجہ سے پرشین. یہ تمام زبانیں جو تھیں، یہ چاروں زبانیں یہاں پر ملی، اور ان چاروں زبانوں کے ملاپ سے ایک نئی زبان نے جنم لیا جس کو ہم اردو کہتے ہیں یا ہندی کہتے ہیں. ہندوستان میں اس کو ہندی کہتے ہیں، پاکستان میں اس کو اردو کہتے ہیں. ان میں جو فرق ہے وہ صرف ٹرانسکرپٹ کا ہے، رسم الخط کا فرق ہے. یعنی ہمارے اردو جو لکھنے کا رسم الخط ہے وہ مختلف ہے، اور جو ہندی لکھنے کا رسم الخط ہے وہ مختلف ہے. تو اس طرح سے یہ ساری جو تبدیلیاں تھیں یہ یہاں پر اس معاشرے میں آئیں اسلام کے آنے کے بعد، مسلمان حکمرانوں کے آنے کے بعد، محمد بن قاسم سے لے کے مغلوں کے آنے تک. یہ مختلف طرح کی جو سماجی اور مذہبی تبدیلیاں یہاں پر رونما ہوئیں، یہ ان کے بارے میں بات کی گئی ہے. اسی طرح سے ریلیجس انفلوئنس کیا تھا، مذہب کے اوپر کیا تبدیلی آئی. اسلام اینڈ ہندوازم ڈفر ان دیئر ایٹیٹیوڈس ٹورڈز لائف. اسلام کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ یا اسلام کے جو کانسیپٹ ہیں زندگی کے بارے میں وہ مختلف ہیں، اور ہندوازم کے جو زندگی کے بارے میں پوائنٹ آف ویو ہے وہ مختلف ہے. اسی طرح سے پوائنٹ آف ویو مختلف ہونے سے جو ایٹیٹیوڈز ہیں، رویے بھی جو ہیں وہ مختلف ہو جاتے ہیں. اسلام میں یہ کہا گیا ہے کہ ہمارا یہ زندگی جو ہے یہ فانی زندگی ہے، اور یہ ہمیں اس دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ یہاں ہم اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں، اور آخرت میں جو زندگی ہے وہ ابدی زندگی ہے، تاکہ ہم وہ ابدی زندگی جو ہے اس کو سنوارنے کے لیے یہاں پہ رہنے والی یہاں پہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کو اس طرح سے اللہ کے حکم کے مطابق ڈھالیں کہ ہماری جو اس کے بعد کی زندگی ہے اور جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے اس کو بہتر بنا سکیں. جبکہ ہندوازم میں یہ کانسیپٹ جو ہے وہ بالکل مختلف ہے. اس میں آواگان کا چکر ہے، یا ایک یہ کہ انسان کا ایک جنم نہیں ہوتا بلکہ مختلف جنم ہوتے ہیں. تو ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بالکل مختلف ہے. یعنی ایک جنم میں آپ نے اگر اچھے کام کیے ہیں تو اگلا جنم آپ کا اچھا ہوگا، اگر آپ نے ایک جنم میں اچھے کام نہیں کیے تو آپ کا اگلا جنم برا ہوگا. تو ان کے جو زندگی سے اس دنیا کی زندگی کے متعلق خیالات ہیں وہ بالکل مختلف ہیں، اور اسلام میں جو کانسیپٹ آف لائف ہے اور لائف آفٹر ڈیتھ ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. تو یہ جو ڈفرینس آف کانسیپٹس ہے اسی کی وجہ سے ان کے طرز عمل میں بھی فرق پڑ جاتا ہے. یعنی ہم بحیثیت مسلمان جو بھی عمل کرتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس عمل کا جو ہے وہ دار و مدار ہماری آخرت کی زندگی پر بھی ہے، کیونکہ جو کچھ آج ہم یہاں کریں گے وہ ہم آخرت کی جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے اس میں بھگتیں گے. جبکہ ہندوازم میں یہ کانسیپٹ جو ہے یہ قدرے مختلف ہے. اسی طرح سے کانسیپٹ آف توحید ان اسلام جو ہے توحید یعنی ایک خدا کو ماننا ہے. ہم بحیثیت مسلمان ایک خدا کو مانتے ہیں، جبکہ ہندوازم میں یہ کانسیپٹ جو ہے یہ مختلف ہے. یہ وہ بہت سارے خداؤں کو مانتے ہیں اور ہر ایک کام کے لیے انہوں نے الگ الگ خدا رکھے ہوئے ہیں. اور یہ جو بنیادی فرق ہے یعنی ایک خدا کو ماننا اور بہت سارے خداؤں کو ماننا، اس کی وجہ سے ہی باقی جو مذہب ہے اس کی تمام جو ریچولز ہیں، ٹریڈیشنز ہیں وہ تبدیل ہو جاتی ہیں. اسی طرح سے کانسیپٹ آف ایکوالٹی ان سوسائٹی ان اسلام، ہمارے ہاں جو ہے ہم جو تمام انسان ہیں وہ برابر ہیں. اسلام میں کسی کو بھی کسی دوسرے فرد کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں سوائے ایمان کی فوقیت کے. اگر کوئی کسی سے برتر ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پہ یا اپنی پرہیزگاری کی بنیاد پہ یا اپنے نیک اعمال کی بنیاد پہ کسی دوسرے فرد پر فوقیت رکھتا ہے، ورنہ بحیثیت انسان سب انسان برابر ہیں. جبکہ آپ کو پتہ ہے ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ ہندو مت میں پورے معاشرے کو کاسٹ سسٹم کو 4 مختلف ذاتوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے. اسی طرح سے اسلام آلسو لیفٹ اٹس امپیکٹ on the religious sphere of India, and important developments occurred in the Hindu temples and their architectures began reflecting the Islamic way of constructions.
جب مسلمانوں نے یہ پرچار کیا کہ جی یہ تو بہت غلط ہے کہ کسی کو پیدا ہوتے ہی اس کو کسی ذات کے ساتھ منسلک کر دیا جائے اور پھر وہ پوری زندگی جو ہے اسی سٹیٹس کے ساتھ اسی حیثیت میں زندگی گزارے، تو یہ ایسی تعلیمات تھیں جو کہ انسانی نفسیات کے بڑے قریب تھیں اور دل کو لگتی تھیں، تو اس کا اثر جو ہے آہستہ آہستہ ہندوؤں کی جو تعلیمات ہیں اس پر بھی پڑنا شروع ہوا، اور نہ صرف ان کے خیالات پہ اور ان کی تعلیمات پہ اس کے اثرات نظر آتے ہیں، بلکہ ان کا جو مندر تھے ان کے طرز تعمیر پر بھی وہ فرق جو ہے وہ نظر آنا شروع ہوئے۔ اسی طرح سے ہندو ریلیجس لیڈر اسٹارٹیڈ پریچنگ آف بردرہڈ، ایکویلٹی اینڈ پیس، اور ہندوؤں کے جو مذہبی رہنما تھے انہوں نے بھی بھائی چارے اور مساوات اور امن کی باتیں شروع کی اور انہوں نے بھی پھر اس کا پرچار شروع کیا۔ اسی طرح سے بابا گرو نانک کی جیسے مثال دی ہے کہ وہ بابا گرو نانک واز ہائیلی انفلوئنسڈ بائی اسلامک ٹیچنگز، ان کے بارے میں بہت ساری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ مذہباً تو ہندو مت تھے، ہندو مت سے ان کا تعلق تھا، لیکن وہ اسلامی تعلیمات سے بھی متاثر تھے، اور یہی اثر ہے کہ انہوں نے ایک نئے یہاں پہ مذہب کو، ایک نئی مذہبی سوچ کو جنم دیا، اور اس طرح سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہاں کے جو مقامی لوگ تھے اسلام کے آنے کے بعد ان کے جو مذہبی رجحانات تھے ان پر بھی فرق پڑنا شروع ہوا۔ اسی طرح سے مسلم صوفیز اینڈ مسٹکس presented a liberal view of Islam by the personal examples of piety and humanitarian approach۔ یہاں پر جو خالی مسلمان حکمرانوں کا اثر نہیں تھا کہ پولیٹیکلی اسلام کو نہیں پھیلایا گیا کہ اسلام جو ہے صرف حکمرانوں کے زور سے پھیلا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں جو بزرگان دین تھے یا نیک لوگ تھے یا صوفی تھے ان کی وجہ سے بھی ان کے جو ذاتی صفات تھیں، ان کی جو ذاتی صلاحیتیں تھیں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک تھا، ان کا جو تبلیغ کا طریقہ تھا، پھر اس کے بعد ان کا جو عمل تھا اس میں ان کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں تھا، اور ان کے قول و فعل میں تضاد نہ ہونے کی وجہ سے ان کی جو بزرگی تھی وہ معتبر تھی، جس سے جو لوگوں کے دل کو لگتی تھی، اور وہ اپنے کام میں بہت مخلص تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی وجہ سے بھی ان کے عمل کو دیکھتے ہوئے بھی بہت سارے مقامی لوگ جو تھے انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اسی طرح سے ہندو ریفارمرز گیو اے سیریس تھنکنگ آن ایلیمینیٹنگ unethical social principles of Hinduism in order to make it more tolerable and acceptable faith۔ اسی طرح سے جو ہندو ریفارمرز تھے آہستہ آہستہ انہوں نے اسلامی تعلیمات کے اثرات کو بھی کانشیسلی یا انکانشیسلی قبول کرنا شروع کیا، اور انہوں نے اپنے مذہب سے بھی ایسی چیزوں کو ختم کرنا شروع کر دیا جو کہ انسانی نفسیات یا انسانی رویوں سے جن کا کلیش تھا یا جو ان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھے۔ بھکتی موومنٹ واز لانچڈ ان دا 14th century to bridge the gap between two religions from Hindu reformers۔ ایک بھکتی موومنٹ، ایک بھکتی تحریک شروع کی گئی تھی جس میں یہ ثابت کیا گیا کہ اسلام اور جو ہندو مت ہے اس میں بہت ساری چیزیں کامن ہیں یا بہت ساری چیزیں ایک ہیں، جیسے رام اور رحیم جو ہے، یہ نعرہ لگایا گیا کہ رام اور رحیم ایک ہیں، اوم اور اللہ جو ہیں وہ ایک ہیں۔ تو اس طرح کی جو تحریکیں تھیں وہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں ہماری تاریخ میں کہ آہستہ آہستہ ہندوؤں نے اسلامی تعلیمات کے اثرات قبول کرنے شروع کیے، اور ان اثرات کا اثر جو ہے ان تعلیمات اور ان تحریکوں کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ اسی طرح سے خالی یہی نہیں کہ ہندوؤں نے جو ہے اسلامی تعلیمات کا اثر جو ہے وہ قبول کیا، بلکہ مسلمانوں پر بھی کہیں کہیں ہندو مت کی قبولیت کے اثرات نظر آتے ہیں، جس میں سے ایک مثال جو ہے وہ میں یہاں دے رہی ہوں، دین الہی۔ یہ شروع کیا تھا اکبر نے۔ اکبر occupied the throne of Delhi in 1566۔ He wanted to promote collaboration with Rajput chiefs for this purpose. He married a number of Rajput women and he also appointed Hindu on high-level government posts. The Hindu courtiers of Akbar encouraged him to introduce a new religion faith by combining the Hinduism and Islam, so he introduced Deen Ilahi in 1582۔ اب اکبر جو تھا یہ ایک اگر اکبر کے دور کا ہم بحیثیت تاریخ دان اگر ہم اس کے دور کا جائزہ لیں تو ایک طرح سے مغلوں کے عروج کے دور میں آتا ہے، اور اس عروج کے دور میں اکبر نے یہ کیا کہ اس نے چاہا کہ یہاں کی جو دو مقامی تہذیبیں ہیں یعنی ہندو
اور مسلمان کیوں نہ ان کے جو آپس میں اتنے اختلافات ہیں یا جو اتنی دوریاں ہیں اس کو کم کیا جائے. اس کے لیے ایک تو اس نے یہ کیا کہ بہت ساری ہندو عورتوں سے اس نے شادیاں کی اور کوشش کی کہ یہ امپریشن دیا جائے کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، جبکہ یہ اسلامی تعلیمات کے منافی تھا. اور کیونکہ اسلام میں اس بات کو جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ مسلمان خواتین کی موجودگی میں آپ ایسی جگہ پر شادی کریں جو کہ نامسلم ہو. کوشش یہ کی جاتی ہے، اجازت اگرچہ ہے لیکن پریفرنس یہی دی جاتی ہے کہ آپ اہل کتاب سے یا مسلمان عورتوں سے شادی کریں. لیکن اکبر نے بہت ساری ہندو خواتین کے ساتھ شادی کی تاکہ وہ وہاں کی جو سوشل لائف ہے یا وہاں کی جو معاشرتی زندگی ہے اس کو بہتر بنا سکیں، اور وہ ہندوؤں کو ایک یہ پیغام دے سکیں کہ وہ ان کو اہمیت دیتے ہیں اور جو اسلام اور ہندو مت کے اندر جو فرق ہے اس کو ختم کرنا چاہتا ہے. اسی طرح سے ان کے ہی زیر اثر، اسی طرح کی تعلیمات کے ہی زیر اثر اکبر نے دین الہی کو جو ہے وہ یہاں پہ متعارف کروایا، جس کی بڑی سخت مخالفت کی گئی. اور یہ بات ہے 1582 کی، لیکن اس کے لیے مخالفت کے لیے ہمارے بہت سارے بزرگان دین سامنے آئے، ہم ان پر بھی بات کریں گے. The immediate result of announcement of دین الہی was the loss of Muslim political loyalty in the Indian society. جو ہی دین الہی کے بارے میں اکبر نے بات کی، فوری طور پر اس کا ایک جو ریئیکشن ہے وہ یہ سامنے آیا کہ مسلمان جو تھے وہ بہت بد دل ہوئے اور انہوں نے ان کی جو وفاداری تھی اکبر کے ساتھ وہ مشکوک ہو گئی. اسی طرح سے اکبر اٹیمپٹ ٹو مرج دا ڈفرنٹ ریلیجیس فیتھ بٹرلی فیلڈ. تو اکبر کی یہ کوشش کہ وہ مختلف یہاں کے جو دو میجر اور مذہب ہیں یا جو ایک بنیادی مذہب ہیں ان دونوں مذہبوں کو ملا دے، یہ جو کوشش تھی یہ بری طرح سے ناکام ہوئی. اسی طرح سے دین الہی اینڈ اٹس افیکٹ کوئکلی ڈس اپیئرڈ ود اکبر's ڈیتھ. اور اسی طرح سے دین الہی اور اس کے جو اثرات تھے وہ اکبر کی وفات کے ساتھ ہی ختم ہو گئے. لیکن یہاں پر یہ اس لیے ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ کیا کیا مذہبی اثرات ہوئے جب مسلمان یہاں پر آئے اور کیا کیا مذہبی تبدیلیاں آئیں، کیسے ہندوؤں نے یہاں کے مقامی ہندوؤں نے کیسے مسلمانوں کے آنے کے بعد اسلام اور اسلامی تعلیمات کے اثرات کو قبول کیا، اور اسلام کا یہاں کے مقامی جو تہذیب تھی اسلام کے اوپر اور اسلام کے ماننے مسلمانوں کے اوپر اس کا کیا اثر ہوا. تو یہ اس کی دونوں قسم کی مثالیں دی گئی ہیں. اسی طرح سے اسٹارٹ آف ڈفرنٹ ریلیجنس اینڈ ایجوکیشنل موومنٹس فرام مسلمس. تو یہاں پر جب یہ اکبر کی طرف سے ایک بادشاہ کی طرف سے اس طرح کی جب کوشش ہوئی تو مسلمانوں کے اندر جو ہے نہ صرف ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا بلکہ بہت سارے مسلمان اکابرین نے اس کے خلاف باقاعدہ تحریکیں شروع کی، جس میں کہ حضرت مجدد الف ثانی چیلنج دا مائٹ آف اکبر دا گریٹ مغل ایمپرر ٹو ری اسٹیبلش دا گلوری آف اسلام. ہی firmly believed in two-nation theory, and Hazrat Shah Waliullah was a great saint, scholar and reformer of 18th century. He adopted a balanced approach and understanding towards religious matter. He introduced the basic beliefs of Islam to the people and promoted Quranic education. He removed misunderstandings between Shias and Sunnis also. یہاں آپ دیکھیں کہ حضرت مجدد الف ثانی کا نام ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے اکبر کو چیلنج دیا اور کہا کہ یہ ایک آپ نے غلط رسم شروع کی ہے اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اور ایسا ہی ہوا کہ لیکن حضرت مجدد الف ثانی نے بڑا کلیئرلی مغل حکمران کو بتا دیا کہ اس طرح کی کوئی کوشش بھی یہاں پر کامیاب نہیں ہوگی، کیونکہ وہ دو قومی نظریہ پر یقین رکھتے تھے کہ یہاں پہ صرف یہ نہیں کہ یہ دو مذہب ہیں بلکہ یہ دو مختلف قومیں ہیں، یہ دو مختلف قسم کے سوشل سیٹ اپ ہیں اور ان کو ملانا جو ہے وہ کسی طرح سے بھی ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح سے حضرت مجدد الف ثانی کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ کا ذکر ملتا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ نے جو کہ ایک بہت بڑے اسکالر تھے، انہوں نے 18ویں صدی کے اندر ایک بیلنس اپروچ ایک ایسا رویہ اپنایا مذہب کے حوالے سے کہ جو کہ بہت
بہت ایکسٹریم نہیں تھا، جس میں بہت انتہا پسندی نہیں تھی، بلکہ انہوں نے بڑی ہمدردی کے ساتھ، بڑے تحمل کے ساتھ لوگوں کو یہ بتانا شروع کیا کہ آپ نے مذہبی معاملات کو کس طرح سے دیکھنا ہے، اسلام کے بنیادی اصولوں کو آپ نے کس طرح سے سمجھنا ہے، اور اسی سلسلے میں انہوں نے قرآن کی تعلیم کو عام کیا. قرآن پاک کا انہوں نے عربی سے فارسی زبان میں ترجمہ کیا، کیونکہ اس وقت فارسی زبان بہت مقبول تھی، اور اسی طرح سے انہوں نے کوشش کی کہ جو مسلمانوں کے اندر دو بڑے گروہ ہیں، یعنی شیعہ اور سنی، ان کے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کیا جائے. اسی طرح سے شاہ ولی اللہ نے provided leadership in the political field against Marathas and Sikhs who had created serious problems for the Mughals. میں نے پہلے بھی آپ کو اس سلسلے میں ذکر کر چکی ہوں کہ مراٹھوں نے مغلوں کو پولیٹیکل چیلنج دیا تھا، اور اس سلسلے میں شاہ ولی اللہ نے صرف ان کی مذہبی خدمات ہی نہیں تھی، بلکہ یہ ان کی پولیٹیکل سروس ہے کہ سیاسی طور پر بھی انہوں نے مسلمانوں کو منظم کیا، اور مراٹھوں کے خلاف اور سکھوں کے خلاف جو ہے وہ مغلوں کا ساتھ دیا، اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ رائے عامہ کو مغل حکمرانوں کے حق میں، مسلمان رائے عامہ کو مغل حکمرانوں کے حق میں ہموار رکھا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ مراٹھوں اور سکھوں کا مقابلہ کیا جائے. He translated Holy Quran into simple Persian language. Afterward, his two sons Shah Rafiuddin and Shah Abdul Qadir prepared Urdu versions of the Holy Quran. اس وقت تک کہ قرآن پاک کا پہلے فارسی زبان میں اور پھر حضرت شاہ ولی اللہ کے بیٹوں نے قرآن پاک کا اردو زبان میں ترجمہ کیا، تاکہ یہ قرآن پاک کی تعلیمات کو عام فہم کیا جائے، یہاں کے لوگ جو ہیں اس کو اپنی زبان میں سمجھیں، تاکہ ان کے لیے مذہب کی باریکیوں کو اور مذہب کے شرعی مسائل کو سمجھنا آسان ہو، اور وہ ڈائریکٹ قرآن پاک سے رہنمائی حاصل کریں. اسی طرح سے سید احمد شہید بریلوی جو ہے، ان کا نام بھی جو ہے وہ ایک ایسے رہنما کے طور پہ سامنے آتا ہے جنہوں نے بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں مسلمانوں کے لیے بہت اہم کام کیا. According to this, Sayyid Ahmad Shaheed was born in 1786 and began his career as a sawar in service of Nawab Amir Khan, the ruler of Tonk. At that time, Punjab was ruled by the Sikh ruler Ranjit Singh, who treated Muslims harshly, and there was no freedom for Muslims to participate their religion. So Sayyid Ahmad decided to launch jihad movement against the Sikh ruler. سید احمد شہید بریلوی کا نام جو ہے وہ اسی سلسلے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک فوج میں اپنی خدمات کے ساتھ اپنی کیریئر کا آغاز کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کی جو اسلامی تربیت تھی وہ بھی بڑی مضبوط بنیادوں پر ہوئی تھی. انہوں نے رنجیت سنگھ کے جو اقتدار ہے اس کو چیلنج کیا اور مسلمانوں کو منظم کیا، اور رنجیت سنگھ کے خلاف جہاد کا آغاز کیا. اسی طرح سے سید احمد آکوپائڈ پشاور ان 1830، اور اس جہاد کے نتیجے میں انہوں نے 1830 میں پشاور پر قبضہ کر لیا. سید احمد shifted up Balaghat and faced another attack by the Sikh army. The Muslims were defeated in the battle in which Sayyid Ahmad was martyred in 1831. لیکن اگلے ہی برس سید احمد شہید کو بالاکوٹ اور اس کے جو گرد و نواح کے علاقے تھے وہاں پہ دوبارہ سکھ فوج کا سامنا کرنا پڑا، اور اس میں ان کا مقابلہ کرتے ہوئے 1831 میں انہوں نے شہادت پائی. اینڈ دا نیکسٹ موومنٹ واز فرائضی موومنٹ. فرائضی موومنٹ واز اسٹارٹڈ بائی حاجی شریعت اللہ in 1820. The Faraizi movement stressed on the performing the faraiz, religious duties imposed by God and His Prophet. On one hand, zamindars who are mostly non-Muslims were exploiting the Muslims, and on other hand, EIC means East India Company was crushing the Muslims, rulers and people. فرائضی موومنٹ جو ہے وہ حاجی شریعت اللہ نے شروع کی 1820 میں، اور فرائضی موومنٹ کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو جو اسلام کے بنیادی فرض ہیں، جو بنیادی ڈیوٹیز ہیں، ان کے بارے میں بتایا جائے کہ آپ کے جو مین اعتقادات ہیں وہ کیا ہونے چاہیے، آپ کو جو معاشرے کے اندر بیسک معاملات ہیں ان کو کس طرح سے لینا ہے، اور جو آپ کی مین ورشپس ہیں وہ آپ نے کس طرح سے کرنی ہے. تو ان تینوں پہ، یعنی بلیفس پہ اور ورشپس پہ اور میٹرز، یہ تین چیزیں تھیں. یعنی آپ کے جو مذہبی خیالات ہیں
ہیں یا اعتقادات ہیں یا جو آپ کے ورک شپس ہیں، جو عبادتیں ہیں اور جو آپ کے معاشرے میں رہنے کے جو طریقہ کار ہیں ان کو اسلامی اصولوں کے مطابق بنایا جائے اور اس کے بارے میں لوگوں کے لیے عام فہم کیا جائے ان تعلیمات کو، تاکہ لوگ آسانی سے ان پہ عمل پیرا ہو سکیں۔ اس تحریک کو فرائضی موومنٹ کا نام دیا گیا۔ اسی طرح سے جو زمیندار تھے وہ زیادہ تر اس وقت ہندو تھے، جو کہ مسلمانوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے، اور دوسری طرف ایسٹ انڈیا کمپنی تھی جس کا کہ یہاں پر دن بدن اثر بڑھتا جا رہا تھا، اور یہ دونوں جو تھے ہندو زمیندار اور ایسٹ انڈیا کمپنی مسلمان حکمرانوں کے لیے اور مسلمان عوام کے لیے ایک مسلسل خطرہ تھے۔ He preached and revived basic Islamic teachings of social life and basic beliefs till his death in 1840۔ اسی طرح سے انہوں نے اسلام کے بنیادی جو تعلیمات تھیں ان پر بہت زور دیا، یہاں تک کہ 1840 میں ان کی وفات ہوئی، لیکن وہ اپنی تحریک پر آخری دم تک عمل پیرا رہے اور انہوں نے ان بنیادی اعتقادات کو، ان بنیادی جو اسلامی اصول اور معاملات ہیں ان کے بارے میں آخری دم تک بات کی، اور تاکہ مسلمان جو ہیں ان کو راہ راست پر رکھا جا سکے۔ Then the next name is the name of Sir Syed Ahmad Khan, and Sir Syed Ahmad Khan started Aligarh movement. The war of 1857 had ended in disaster. The British blamed Muslims and therefore took severe action against the Muslims to eliminate them from the society, and at that time all high government civil and military positions was reserved for the Hindus and non-Muslims۔ 1857 کی جو جنگ آزادی تھی اس میں جنگ آزادی کے نتیجے میں جو بات سامنے آئی وہ یہ تھی کہ انگریز سراسر مسلمانوں کو اس کا ذمہ دار سمجھتے تھے، اور اس کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے مسلمانوں پر سرکاری ملازمتوں کے دروازے بند کر دیے، اور ہر طرح کی جو عزت دینے کی بات تھی، معاشرے میں جو ان کو عزت دینے کی بات تھی وہ ختم کر دی گئی، جس کا کہ سر سید احمد خان کو بہت دکھ تھا، اور انہوں نے اس دکھ کو محسوس کیا، اور انہوں نے سوچا کہ وہ اپنے لوگوں کو سمجھائیں گے، اپنے لوگوں کو بھی بتائیں گے اور انگریزوں کو بھی بتائیں گے کہ دراصل مسلمان جو ہیں ان کا اس طرح سے قصوروار نہیں ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے بہت سارے کام کیے اور ایک باقاعدہ تحریک کا آغاز کیا جس کو تحریک علی گڑھ کے نام سے یاد رکھتی ہے۔ Since the social position of the Muslims heavily dependent on their government employment, this measure clearly affects the economic and social position of the Muslims at that time. Some dedicated leaders and reformers appeared on the scene to pull the Muslims out of this depression. Among these leaders, Sir Syed Ahmad Khan was the prominent leader who launched movement for the Muslim revival. Now, we have the summary of this lecture. ہم نے دیکھا سب سے پہلے کہ سلیو ڈائنیسٹی، اس لیکچر کے دوران جن امپورٹنٹ پوائنٹس کو، جن امپورٹنٹ ٹرننگ آف ہسٹری جو مختلف تاریخ کے مختلف موڑ ہیں، اہم موڑ ہیں، ان کو ہم نے ڈسکس کیا۔ فرسٹ آف آل وی ہیو ڈسکسڈ سلیو ڈائنیسٹی، دین قطب الدین ایبک، دین خلجی ڈائنیسٹی، سعید اینڈ لودھی ڈائنیسٹی، overview of end of Salatin and European entrance and Mughal Empire and challenges for the Mughals. We have also discussed cultural and political background of Pakistan movement, impact of Islam, culture and religious influence, Deen Ilahi, start of different religious and educational movements from Muslims, and we have discussed the role of Sir Syed Ahmad Khan and the other prominent leaders. ہم نے شاہ ولی اللہ کی خدمات کے بارے میں بات کی، احمد شہید بریلوی کی خدمات کے بارے میں بات کی، فرائضی موومنٹ پر اور حاجی شریعت اللہ کے جو کام تھا ان کا جو تاریخی ایک رول ہے، ایک تاریخی کردار ہے، اس پر بات کی، اور آخر میں ہم نے علی گڑھ موومنٹ اور سر سید احمد خان پر بات کی کہ کیسے سر سید احمد خان نے علی گڑھ موومنٹ کا آغاز کیا، اور علی گڑھ کی تحریک کو شروع کرنے میں جو چیز جو ہے وہ نمایاں تھی وہ یہ تھا کہ سر سید
سید احمد خان جو تھے وہ مسلمانوں کی جو عزت تھی وہ بحال کرنا چاہتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ انگریز ان کو معاشی طور پہ اور معاشرتی طور پہ اور سماجی طور پہ جو ہے پیچھے نہ رکھیں اور ان پر بھروسہ کریں، تاکہ مسلمان جو ہے وہ بھی ہندوؤں کے مقابلے میں آگے بڑھیں اور اپنی سیاسی اور قومی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ Now I'm going to end this lecture with this quotation. If you would understand anything, observe its beginning and its development. Aristotle. یعنی اگر آپ کسی چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں، اچھی طرح سے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی شروعات کیسے ہوئیں اور اس نے کس طرح سے ترقی کی۔ یعنی ہمارا ملک پاکستان جو ہے اس کے پس منظر میں کیا کیا ہے، ہمارے ملک جو ہے اس کو بھی بنے ہوئے 65 سال ہوئے ہیں، لیکن اس سے پہلے کی تاریخ کیا تھی، اور اس ہمارے ملک کی جو تحریک چلائی گئی اس کی شروعات کے پیچھے کیا کیا عناصر تھے، کیا کیا باتیں کار فرما تھیں، تاکہ ہم اس سلسلے میں ہونے والی جو سیاسی ایک جدوجہد ہے اس کا اندازہ کر سکیں اور اس کے نتیجے میں حاصل کردہ اس ملک کی قدر کر سکیں۔ تھینک یو۔